प्लैनेटरी पोजीशन इतनी मौजू है कैंसेरियंस के लिए कि अगर कोई भी कैंसेरियन टाइम फेवर्स के तहत अपनी कुछ कामयाबियों को हासिल करना चाहें, अब इसके लिए कोई ज़िंदगी का ख़ास शोबा या महदूद सेक्टर्स नहीं हैं कि सिर्फ आप उसी सेक्टर में काम करेंगे तो अरूज पकड़ेंगे। जब जहन काम कर रहा हो, जब फैसला करने की ताकत ब्रेवरी पर मबनी हो, जब लकी फैक्टर्स आपके पास हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। इस सारे हफ्ते में यही रूटीन चलेगी, लेकिन फिर 28 को एक बड़ा वाकया पेश आएगा। उस वाकये को आप इग्नोर नहीं कर सकते। दैट इज बिग इवेंट इन एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये अक्टूबर का आखिरी हफ्ता है कैंसेरियंस, 23 अक्टूबर से सो ऑन 29 अक्टूबर तक। प्लैनेटरी पोजीशन इतनी मौजू है कैंसेरियंस के लिए कि अगर कोई भी कैंसेरियन टाइम फेवर्स के तहत अपनी कुछ कामयाबियों को हासिल करना चाहे किसी भी सेक्टर ऑफ लाइफ में, तो इस वक्त फुली फेवर मौजूद है। इसे सादा लफ्ज़ों में समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि कैंसेरियन नेचर, मेल हो या फीमेल या किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले कैंसेरियंस हों, वो इस वक्त गोल्डन फॉर्म में है। इनकी गोल्डन फॉर्म में जो 3 प्लैनेट्स इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं, उनमें से सूरज इनके 5वें घर में है, मार्स इनके 5वें एंगल पर है, मरकरी इनके 5वें एंगल पर है। दिस इज मैक्सिमम सपोर्ट ऑफ इमोशंस, करेज, माइंड स्किल्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप क्वालिटी एंड लकी फैक्टर। अब इसके लिए कोई ज़िंदगी का ख़ास शोबा या महदूद सेक्टर्स नहीं हैं कि सिर्फ आप उसी सेक्टर में काम करेंगे तो अरूज पकड़ेंगे। जब जहन काम कर रहा हो, जब फैसला करने की ताकत ब्रेवरी पर मबनी हो, जब लकी फैक्टर्स आपके पास हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। इस वक्त कोई भी कैंसेरियन तालीम से रिलेटेड प्रोसेस करना चाह रहा है, किसी नए काम का आगाज़ करना चाह रहा है, अदरवाइज़ कोई सी मिशन पर है जो हम डिफ़ाइन नहीं कर रहे, लेकिन बहरहाल उनका वो मिशन है। तो दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ दिस टाइम फेवर कि वो कामयाबी से हमकिनार होंगे। किसी ख़ास किस्म की रेजिस्टेंस, किसी ख़ास किस्म की ट्रबल जो हिडन होती है और इंसान ख़दशे में मुब्तला रहता है कि शायद मैं कामयाब हो पाऊँगा या शायद मैं कामयाब नहीं हो पाऊँगा, आपके आड़े नहीं आएगी। यू आर ओके एंड फ्रीली फ़्लो कर रहे हैं। इनमें से जो 3 प्लैनेट आपका हिस्सा, आपके इस कामयाबी में हिस्सा ले रहे हैं, वो आपको फैसिलिटेट क्या कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी राय देता। सूरज 5th एंगल पर काफ़ी पॉजिटिव होता है। इसकी पॉजिटिविटी सॉल्यूशंस निकालती है, ब्रेवरी वाले सॉल्यूशंस। कभी आप बड़े कॉम्प्रोमेटिव हो गए होते हैं, कभी आप कुछ ओवर थिंकिंग में फंस गए होते हैं, कभी कुछ डर और खौफ के दौरे भी पड़ते हैं बंदे को, एंड वो डिसीजन नहीं ले पाता। लेकिन जब सूरज अपनी रोटेशन में आपके इस एक सर्टन एंगल पर, 5th एंगल पर आता है, तो कुदरती तौर पर ऐसे फ्यूल्स मिलते हैं जिसमें फिज़िकल स्ट्रेंथ आपको फेवर देती है, माइंड स्किल्स आपको फेवर देती हैं, आपकी जो प्लानिंग है वो क्रिएटिविटी पर मबनी होती है, एक्यूरेसी पर मबनी होती है, विजन क्लियर होता है, और फिर वो जो बेसिस होते हैं अपॉर्चुनिटी मिलती है या रिसोर्सेज इकट्ठे हो जाते हैं, वो भी आपके पास मुयस्सर है। तो अब आप इससे तालीम हासिल करना चाहें तो वो हासिल कर सकते हैं, इमिग्रेट करना चाहें, एक जगह से दूसरी जगह मूव होना चाहें तो वो हो सकते हैं, किसी उलझे हुए मामले को, किसी पब्लिक इमेज वाले सेक्टर को आप रिकवर करना चाहें तो रिकवर कर सकते हैं, नाराज़गियाँ दूर करना चाहें तो नाराज़गी दूर कर सकते हैं, अपने अंदर ही अपने विजन को क्लियर करना चाहें, मतलब पहले आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि मुझे करना क्या चाहिए, तो सूरज अब इस वक्त ऐसी पोजीशन पर है कि एस्ट्रोलॉजिकल फेवर्स आपके विजन को क्लियर करेगी। आप ब्लैक एंड वाइट डिसीजंस लेंगे, करना है तो करेंगे, छोड़ना है तो छोड़ेंगे, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। सो दिस इज़ अ फेवर बाय द सोलर सिस्टम, एंड ऑब्वियसली अगर सोलर सिस्टम कोई चीज़ फेवर देता है तो हम उसे नेमत डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि नेचर की तमाम फेवर्स ही अल्लाह ताला की तरफ से हुआ करती हैं। दूसरा,
5th اینگل کا ریپریزنٹیو مارس 2 سال کے بعد اب آپ کے 5th اینگل پر سے ہی ٹرانزٹ کر رہا ہے. میں نے جب بھی مارس کو کینسیرینز کے لیے 5th اینگل پر گزرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ان میں جدیدیت آتے ہوئے دیکھی ہے. کینسیرین نیچر میں روٹین پروسیسز پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ نئے اقدامات کا ان ایوری سیکٹر، ان یور پرسنالٹی، آپ اپنے اندر نکھار لانے کی کوشش کریں گے، روٹین سے ہٹیں گے، پہننے اوڑھنے میں ہو، انداز گفتگو میں ہو، پریزنٹیشنز میں ہو، نیچرل ایبلٹی میچورٹیز ہوں، پلانز کو اپ لیولز پر لے کر چلنا ہو. سو اس وقت آپ کو وہ فیورز بھی میسر ہیں، اینڈ دیٹ از لکی فیکٹر آلسو. لکی فیکٹر کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپیکٹ آپ کر رہے ہیں چھوٹی کامیابی، ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ میڈیوکر سی کامیابی اور آپ کو مل جائے ہائی اینڈ سکسیسز، تو دیٹ از ایکسپیکٹڈ. اینڈ پھر ان دونوں پلانٹ کا ایک دوست پلانٹ ہے مرکری، وہ بھی آپ کے 5th اینگل پر ہے، دیٹ از یور مائنڈ اسکلز. Mercury is also representative of your discipline. Mercury is representative of your documentation. Mercury is representative of your deep thinking, solutions and پھر accuracy. اب ان تینوں پلانٹس کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو اب اس کے بینیفٹ سنیں. فائنینس کا سٹیبل ہونا، قرضوں کا اترنا، سورس آف انکم حاصل ہونا، جاب حاصل ہونا، جاب سوئچ کرنا، آپ کی ریپوٹیشن اچھی ہونا، آپ کا فیس ویلیو بڑھنا، آپ کی کریٹیو اسکلز کی وجہ سے آپ کو پرفارم کرنے میں زیادہ چیزیں نظر آنا. مطلب پہلے تو کوئی ایک ہی شعبہ تھا، بس اسی میں لگے ہوئے تھے، کولو کے بیل کی طرح گھوم رہے تھے اسی کے ارد گرد، بٹ اب آپ کے پاس کئی شعبے ہوں گے پرفارمنسز کرنے کے. پھر آپ کی فزیکل اسٹرینتھ، پھر آپ کی تعلیمی قابلیت، پھر آپ کی فیملی لائف، پھر آپ کی اسپرچول سائڈ، پھر آپ کی کمیونیکیشن سائڈ. اب یہ اتنے فائدے، ان فائدوں کو آپ رشتہ داری کے لیے یوز کر لیجئے، ان فائدوں کو آپ اظہار محبت کے لیے یوز کر لیجئے، ان فائدوں کو آپ اپنے بلیفز کو پختہ کرنے کے لیے یوز کر لیجئے، ان فائدوں کو آپ اپنے سٹیٹس آف لائف کو اپ گریڈ کرنے کے لیے یوز کر لیجئے، ان فائدوں کو آپ اپنے اندر کے خوف دور کرنے کے لیے یوز کر لیجئے، بری عادتوں کو ختم کرنے کے لیے یوز کر لیجئے، احساس بڑھانے کے لیے یوز کر لیجئے، اپنے سراؤنڈنگ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے یوز کر لیجئے، فیملی ویلفیئر کے لیے یوز کر لیجئے. یہ سب سیکٹرز آن ہیں آپ کے لیے. اتنے فیورز کے بعد عمومی یا جنرل کینسیرینز بھی آئیڈیل پرفارمنسز دیا کرتے ہیں. کوئی بڑے بیمار سے کینسیرین ہو تو کچھ الجھ سکتے ہیں، ان کی ریمیڈی بھی میں اینڈ پر دے دوں گا. اس سارے ہفتے میں یہی روٹین چلے گی، لیکن پھر 28 کو ایک بڑا واقعہ پیش آئے گا. اس واقعے کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. دیٹ از بگ ایونٹ ان ایسٹرولوجیکل سائنسز. علم فلکیات کی اعتبار سے اس ایونٹ کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. 28 اکتوبر کو چاند گرہن ہوگا. یہ گرہن پاکستان میں نظر آئے گا. 11:01 پر اس کی ٹائمنگ شروع ہو جائے گی. 1:14 پر جب 29 اکتوبر شروع ہو چکا ہوگا اس وقت یہ میکسیمم ہوگا، اور 3:26 مڈ نائٹ سحری کے وقت یہ پھر فنش ہو جائے گا. جو اس کے مذہبی بلیوز ہیں، عقائد ہیں، وہ آپ جانیے. میں تھوڑا سا اظہار کر دیتا ہوں جو میں نے اپنے کیریئر میں سیکھا 23-24 سال میں. بٹ ہر بندے کے اپنے اپنے بلیوز ہیں. جو کرنے کی چیزیں ہیں وہ بھی بیان کرتا ہوں، اور جو نہ کرنے کی چیزیں ہیں وہ بھی بیان کرتا ہوں. کرنے کی چیزیں یہ ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. جو لوگ اسے اللہ کی نشانی مانیں، مطلب یہ ڈکلیئرڈ ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. کسی آدمی کے لیے تو یہ بڑے واقعات کوئی معنی نہیں رکھتے ہوتے نا. جیسے زلزلے آ جائیں، وہ کہتے ہیں یہ ایک سائنٹیفک فینومینا تھا. زلزلہ بھی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. اللہ کی رحمت کی بارشیں ہو جائیں، وہ بھی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. کوئی انہیں نعمت میسر آ جائے، وہ بھی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. ان کے لیے تو پھر یہ گرہن بھی کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ وہ اس کسی طرح کے ایونٹ کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے. ان کے سامنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ خاطر میں نہیں لاتے. جب موت انہیں کسی طرح کا کوئی جھنجھوڑ نہ سکی، جب اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر بھی وہ اسے سائنٹیفک پروسیسز سمجھیں. ہر چیز کے پیچھے ایک سائنٹیفک فینومینا. سائنٹیفک کہتے ہیں ایکسپیرینس بیسڈ چیزیں، ایکسپیرینس بیسڈ نالج. آبویسلی جو کچھ بھی ہوگا، بارش ہوگی یا زلزلہ آئے گا، وہ ایک سسٹم کے تحت آئے گا. آپ نے اس سسٹم کو سمجھ لیا، لیکن آپ یہ تو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ وہ خود ہی ہو جاتا ہے.
مطلب کوئی تو ہے نا یہ سب کر رہا ہے. آپ یہ تو بلیو رکھتے ہیں کہ دنیا یا دنیا میں ہونے والے واقعات جب آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہے ہیں تو یہ گرہن بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی نشانیاں، اپنی جو کتاب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے میسج ہمارے تک کنوے کیے ہیں، آسمانی میسج، الہامی کتابیں، بہت اچھے انداز سے طاقتور فرشتوں سے، اپنے طاقتور بندے چوزن ون کے تھرو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے تھرو ہم تک پہنچائے. ہم انہیں ڈینائی تو نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ جو 2 پہاڑیاں ہیں انہیں اپنی نشانی قرار دیا. اب کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے تو ہمیں ماننا ہوگا. اگر آپ کے بلیوز ہیں اللہ تعالیٰ پر تو ماننا ہی پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا کہ میں خون اور گوبر کے درمیان میں سے ایک پینے کی چیز، دودھ یعنی کہ آپ کے لیے مہیا کرتا ہوں. وہ بھی اللہ کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی. بارش کا ہونا، موسمی پھلوں کا آپ کو میسر آ جانا، بہرحال یہ نشانیاں ہیں. بارشوں کا ہونا، صبحوں کا طلوع ہونا، سردیاں، گرمیاں. بٹ اگر آپ یہ بلیو نہیں رکھتے تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو یہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے جیسے وہ دہریے سوچتے ہیں، کمیونسٹ. وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ سب خود ہو رہا ہے. اگر سب خود ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اپنی مرضی کریے. لیکن اگر آپ کو پیغمبر صادق اور امین اور ان کے بتائے ہوئے معاملات لگتے ہیں کہ ہمارے لیے فیوریبل ہیں، تو انہوں نے تو یہ اپنی زندگی میں کر کے دکھایا کہ جب بھی انہیں گرہن نظر آیا انہوں نے نماز کسوف پڑھی، لمبے قرات کی قیام کیا، اللہ کو یاد کیا. آپ نہیں کرنا چاہتے، نفلی عبادت ہے، آپ کی مرضی ہے، میں ایمفیسائز نہیں کر سکتا، بٹ کرنا چاہیے. دیٹ از مائی بلیف. اس کا سائنٹیفک جو پس منظر ہے وہ تو جرنل سا ہے. سورج کا شیڈو جو ہے، سورج کی جو لائٹ ہے اس کے درمیان زمین آ جائے گی، اینڈ زمین کی وجہ سے وہ لائٹ رک جائے گی، چاند تک نہیں پہنچ پائے گی، اور چاند تھوڑے ٹائم کے لیے ایک سرٹن پارٹ اس کا اندھیرے میں چلا جائے گا. بس فائن، ہوتا ہی رہتے ہیں. اگر یہ آپ کے لیے ہوتے ہی رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر اسے بھی اگنور کر دیجیے. بٹ اگر یہ اللہ کی نشانی مانتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ کو یاد بھی کرنا چاہیے. طریقے مختلف ہیں. آپ مطلب اگر نماز کسوف ادا کرنا چاہتے ہیں باجماعت، کچھ مسجدوں میں میرے پچھلی ویڈیوز کے بعد ٹائمنگ پتہ چل جانے کے بعد کچھ علماء حضرات نے، کچھ ائمہ کرام نے جماعت کرائی. حرم میں تو ہوتی ہے، اگر نظر آئے تو بہرحال جہاں جماعت میسر ہو وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. ادروائز آپ اللہ کو خود یاد کریں. طریقہ آپ کے پاس میسر ہے سنتوں میں، سنت موقدہ ہے. اب رہی میری بات ایز اسٹرالوجر، یہ ٹورس اینگل پر ہوگا اور وہ آپ کا 11th اینگل ہے. اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو پاکستان میں نظر بھی آئے گا، دوسرا ٹورس اینگل پر ان دنوں جوپیٹر ہے. اگر گرہن جوپیٹر کے ساتھ ٹورس اینگل 11th اینگل پر ہو تو یہ آپ کے لیے کچھ لکی فیکٹرز کو ڈکریز کر سکتا ہے 8 سے 10 دنوں. آبزرو یہی کیا گیا ہے کہ 8 سے 10 دن تک جن پروفٹس کو، جن سکسیسز کو، جن سڈن گینز کو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ رک سکتے ہیں. بٹ یہ پرماننٹلی نہیں روکتا چیزوں کو. یہ لک سیکٹر کو یا یہ آپ کی اچیومنٹس کو ڈیلیٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یہ ڈیلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو چیزیں لیٹ ہو سکتی ہیں، ڈیلیٹ نہیں ہوں گی. ڈیلیٹ ہونے کا مطلب ہے بالکل ہی کافور ہو گئی، ٹریش بن میں چلی گئی، ایسا نہیں ہے. کچھ دنوں بعد ملیں گی. بٹ کوئی ایسا رزلٹ کہ جس کا لیٹ ہونا بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے، وہ بہرحال ایک ٹربل ہو سکتی ہے. اس کو اوور کم کرنے کے لیے نماز آیت پڑھی جائے، نماز کسوف جسے کہتے، اللہ کا ذکر کیا جائے. چاند سے ریلیٹڈ سرخ چیزیں ہوتی ہیں، اگر سرخ چیزوں کا صدقہ کر دیا جائے تو وہ بھی اچھا رہے گا. یہ 28 اور 29 تاریخ کی درمیانی رات کو یہ واقعہ پیش آئے گا. جو لوگ اپنی صلاحیتوں میں بھرپور ہیں، اپنے ڈیلی کاموں پر ان کا کنٹرول ہے، اپنی ذات اور اپنے فیصلوں پر ان کا مکمل کنٹرول ہے، انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے پہلے سے ہی اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیا ہوتا ہے کہ یہ جو 4-5 گھنٹوں کے ایونٹس ہیں یہ انہیں تنگ نہیں کر پاتے. بٹ کوئی کینسیرین پہلے ہی ڈرا ہوا ہے، پہلے ہی اس کی کامیابیاں لمیٹڈ سی ہے، پہلے ہی اس کی جذباتی کیفیت اگریشن پر اور جلد بازی پر مبنی ہے، پہلے ہی اس کے رشتے کمزور ہو چکے ہیں، پہلے ہی ہیلتھ اس کی آن سٹیک ہے، اوپر سے گرہن بھی ہو، اوپر سے پھر اس کے ساتھ اور بھی ٹربلز چل رہی ہوں، تو پھر ان کو کچھ خصوصیت کے ساتھ
اقدام کرنے چاہیے، جیسے سورہ شمس انہیں پڑھنی چاہیے، جیسے روبی سٹون، یاقوت جسے اردو میں کہتے ہیں، وہ انہیں پہننا چاہیے۔ اس سے بہت حد تک آسٹرولوجیکل نیگیٹیویٹیز، فزیکل سینسٹیویٹیز ریپیئر ہو جاتی ہیں۔ پھر بھی کچھ کمی رہے، آپ کو لگے کہ چیزیں الجھ رہی ہیں، کوئی ایگزام آ رہا ہے اور مائنڈ بلینک ہو رہا ہے، کسی سے اظہار محبت کرنا ہے اور وہاں پر خدشات ہیں، لائف پارٹنرشپ میں انوالو ہونا ہے لیکن وہاں پر بھی پرابلمز ہیں، تو اس صورت میں آپ کو اپنی پرسنل ڈائگنوسس کر لینی چاہیے تاکہ یہ فائنڈنگ آ جائے کہ اس ایونٹ کا یا آسٹرولوجیکل ادروائز ایونٹس کا آپ کی ذات پر کتنا اثر ہونے والا ہے، اسٹرانگلی امپیکٹ آئے گا یا جرنل سا امپیکٹ آئے گا۔ اگر جرنل سا امپیکٹ ہے تو اس کی جرنل سی ریمیڈیز ہیں، یہ سورہ شمس ہے، روبی سٹون ہے۔ اگر اسٹرانگ امپیکٹ ہے تو اس کی پھر اسپیشل ریمیڈیز ہوتی ہیں، لیکن وہ اسٹرانگ ریمیڈیز جو ہیں وہ ڈائگنوسس، پرسنل ڈائگنوسس کے بعد ہی پرسکرائب کی جا سکتی ہیں۔ پرسنل ڈائگنوسز کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں کینسیرینز، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے، ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اگلے ہفتوں میں اب مزید ایسٹرولوجیکل ایونٹ آئیں گے۔ اگر آپ نے یہ چاند گرہن آرام سے گزار لیا تو آبویسلی آگے ٹائم جو ہے وہ پیسفل ہے، گولڈن بیہیویئر کے ساتھ ہے، سکسیسز اینڈ ریوارڈز کے ساتھ ہے، اینڈ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ تو اسے ایک ایونٹ کو اچھے طریقے سے مینیج کریے۔ اگر میری اس انفارمیشن سے آپ کو ٹائملی گرہن کے ٹائم کا پتہ لگ گیا، اس کے امپیکٹس کا پتہ لگ گیا، اینڈ آپ نے اسے مینیج کر لیا اور آپ کو اتنا سا بھی فائدہ ہو گیا، تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعائیں ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں کینسیرینز، اینڈ نو ڈاؤٹ یہ ہماری دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا کینسیرینز، آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس۔